प्रेसिडेंट हाउस से भी तोशाखाना चोरी की खुशबू आ रही है। जिस तरह का वजीर आजम था उसी तरह का सदर हमें शक पड़ रहा है कि उसी तरह तोशाखाना वो भी उसी तरह ही खा गए हैं जैसे इमरान खान तोशाखाना खा गया है। ये तफसीलात वो अगर नहीं देंगे तो फिर कानूनी तौर पर तफसीलात हासिल करना और किसी न किसी अदालती तौर पर वो तफसीलात हासिल करके पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। आज फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो हमें ताने दे रही है कि 2000-3000 लोग हैं हमारे पास। तो फवाद चौधरी साहब 5 दिन हो गए हैं और ले लें 5 दिन, हमें कोई 2-3 लाख लोग दिखा दें आप, चले 20-30 हजार ही दिखा दें, जो नजर आ रहा है वो ही बताएंगे ना जी। और ये वाहिद पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च है कि जिसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, मगर लॉन्ग मार्च को आगे बढ़ते हुए उसकी टांगें कांप रही हैं। ये लॉन्ग मार्च न जाने किस के इंतजार में है या किस इशारे के इंतजार में है। खान साहब, अब पाकिस्तान में वो इशारे और वो सहूलतकारी नहीं होती। वो वक्त चला गया जब आपके मुंह में चूसनी और पैम्पर लगाया करते थे। जब से चूसनी और पैम्पर लगाना बंद हुआ है तो बच्चा गालियां देने लग गया है और गालियां देकर ये समझता है कि ये मैं गालियां दूंगा तो वही सहूलतकारी मेरे पैम्पर और मेरे मुंह में चूसनी और मेरी इख्तिदार की कुर्सी पर मुझे वापस बिठाया जाएगा। इमरान खान के पूरे लॉन्ग मार्च का मोटिव कोई अवामी मुतालबा नहीं है। मुझे बता दें, किसी एक तकरीर में उन्होंने कहा पेट्रोल सस्ता करो, गैस सस्ती करो, इसमें आम लोगों के लिए यह सहूलत पैदा करो। कोई अवामी मुतालबा नहीं है, सिर्फ एक मुतालबा है, मुझे इक्तदार की कुर्सी पर वापस लाकर बिठाओ। इमरान खान के और कोई मुतालबा नहीं है। ये समझते हैं कि ये फौज को बुरा भला कहेंगे, फौज हुकूमत पर प्रेशर डालेगी और हुकूमत जो है वो जो मुतालबात भी हैं इलेक्शन समेत वो मान जाएगी। खान साहब, ये बदला हुआ पाकिस्तान है। ये 2017, 18 या 19 नहीं है कि आप मुतालबे किया करते थे, आपको सहूलतकारी होती थी, आप उसके बाद ये वहां से ही सीखे हैं कि जिन लोगों ने मेरी मदद की थी अगर नहीं मदद कर रहे तो उनको गाली दूं, बुरा भला कहूं। यानी आप फौज पे को बुरा भला कहेंगे, फौज हुकूमत पर प्रेशर डालेगी, हुकूमत मान जाएगी। हुकूमत में बैठी हुई पार्टियां मुस्लिम लीग नून समेत एक हिस्ट्री रखती हैं, उनके वो एक जिद्दोजहद और पूरी की पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनके नाम है। आप क्या समझते हैं कि हम कोई प्रेशर लेंगे? अटल फैसला है, इलेक्शन अपनी मुद्दत में होंगे और असेंबली 10 घंटे पहले भी खान साहब नहीं टूटेगी। और ये जो आप पिछले एक रोज पहले 2 दिन आपने एक ड्रामा किया, आप अपना लॉन्ग मार्च छोड़ के और उसके बाद जानबूझ के खुद ही जराए से खबरें फैलाते रहे कि कोई बड़ी मीटिंग होने वाली है, किसी ने इंटरफेयर कर लिया है। यह तासर इमरान खान देने की कोशिश करता रहा कि वो लॉन्ग मार्च छोड़ के इसलिए आ रहा है कि उससे कोई बड़ी मुलाकातें होने वाली हैं। कोई आपको मुंह नहीं लगा रहा, ना हम ना वो, ना आप घर के रहे हैं ना आप घाट के रहे हैं, और आपको हम मुंह लगाएंगे भी नहीं। 2 चीजों पे बिल्कुल कोई बात नहीं होगी। किसी के जाती केसेस, वो तोशाखाना के हो, वो बच्ची के केस हो या वो फॉरेन फंडिंग, इस तरह के किसी के भी जाती केसेस, और दूसरी असेंबली की मुद्दत पर बात नहीं होगी। आपसे बातचीत किसी ना किसी जगह वो जो एक जमहूरी तकाजे हैं उसमें होती रही है, लेकिन आपका तो मुतालबा ही एक है
کہ مجھے اقتدار کی کرسی واپس کی جائے. اور آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ 10 ماہ بعد الیکشن ہے، الیکشن ہو جائے گا. کیا آپ کی مقبولیت ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے کہ وہ مہینے 2 مہینے بعد ختم ہو جائے گی؟ آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ کیسز جن کے نتائج آنا باقی ہیں، وہ نتائج آ گئے تو آپ سارے تاحیات نااہل بھی ہوں گے اور شاید جیل میں بھی ہوں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ ڈی چوک آپ نہیں پہنچ پائیں گے، ڈیالہ ضرور پہنچ جائیں گے. آپ اس ڈر سے کہ آپ کے کیسز اور ہیرو کی انگوٹھیوں کے قصے وہ دنیا کو پتہ نہ چل جائے، اس سے پہلے پہلے الیکشن ہو جائے تاکہ آپ کا بھرم جو ہے وہ قائم رہے. یہ دونوں چیزوں پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. کسی قسم کی بات چیت ہوگی تو اسمبلی کے اندر ہوگی، اسمبلی کے فورم پر ہوگی، اور مدت کم کرنے پر کوئی بات نہیں ہوگی حکومت کی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مشکل ترین اقدامات نون لیگ کرے. جو آپ نے پچھلے 4 سال کے کرتوت کیے ہیں، ہم بجلی پوری کرتے ہیں گیس کم ہو جاتی ہے، ہم گیس کی طرف جاتے ہیں تو لوگوں کی روٹی کا معاملہ بن جاتا ہے. پورے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا آپ نے. یہ جو آپ لانگ مارچ کرتے ہو، روز 10 تقریریں کرتے ہو، عمران خان کوئی ایک تقریر یہ بھی کرو کہ 4 سال کیا کیا ہے. اور یہ بھی بتاؤ کہ خادم اعلیٰ کو اتار کر ڈاکوئے اعلیٰ پنجاب پر جو مسلط کیا ہے، اس نے پاکستان کیا کیا ہے پنجاب میں؟ جب سے پرویز لائی آیا وہ آٹا کھا گیا غریب کا. وہ 200 یونٹ حمزہ شہباز نے مفت کیے تھے، وہ کہاں گئے؟ اور باقی چھوڑیں، پرویز لائی تو پرویز لائی، مونس لائی کراؤن پرنس بنا ہوا ہے. بھئی پاکستان کے میں تو کراؤن پرنس نہیں ہوتے. اس کراؤن پرنس کا کیا کام ہے کہ ہر وزیر اعلیٰ کی میٹنگ میں بیٹھے، ہر سرکاری افسر جو میٹنگز ہے اس کو ہیڈ کرے، اس کو چیئر کرے. کراؤن پرنس ڈی سی، سی پی او، ڈی پی اوز، افسران کی تعیناتی سے لے کر این او سیز تک سودے کرتا پھر رہا ہے. سارا دن کراؤن پرنس سودے کرتا ہے، اور ان سودوں میں سے جو پیسے ملتے ہیں وہی یہ اس طرح کے لانگ مارچوں پر اور عمران خان آپ کی عیاشیوں پر لگ رہے ہیں. یہ کراؤن پرنس والا کام ہم پنجاب میں نہیں چلنے دیں گے. اور اس خان صاحب یہ آپ کا حالت وہ ہوگی کہ آپ کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں 100 چھتر بھی تے 100 گنڈے بھی. آپ دونوں چیزیں اس طرح کھائیں گے. اور آپ اسلام آباد جانے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ اسلام آباد پہنچنے سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ یا آپ کسی خاص اپوائنٹمنٹ کی ٹائمنگ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں؟ عمران خان آپ کی جرت نہیں ہوگی، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو یا الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو، محمد شہباز شریف کریں گے اور تمہارا لانگ مارچ 5 دن میں پہنچے یا 15 دن میں اسلام آباد، اس کا کوئی اثر اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ پہ نہیں ہوگا. اور کبھی دھمکیاں، کبھی رابطے، اور کبھی گالیاں اور کبھی واسطے دیتے ہو. کسی ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ. ہم بار بار تم اس میں کہتے ہو چوکیدار کا رول. کیا چوکیدار کا رول یہ ہے کہ وہ تمہاری کرسی کی چوکیداری کرے؟ چوکیدار کا رول یہ ہے کہ وہ تمہارے اقتدار کی حفاظت کرے؟ چوکیدار کا رول یہ ہے کہ وہ پنکی پیرنی کی انگوٹھیوں کی حفاظت کرے؟ وہ چوکیدار کا رول یہ ہے کہ تمہیں 8 سال کے سٹے لے کر دے؟ چوکیدار کا کیا رول یہ ہے کہ تمہیں فورن فنڈنگ اور توشہ خانہ کھا جاؤ تمہیں اس سے بچائے؟ چوکیدار کا رول پاکستان میں بدل چکا ہے. چوکیدار اب صرف وہی رول کرے گا جو آئین میں دیا گیا ہے. چوکیدار کوئی غیر آئینی رول نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی 70 سال کی جدوجہد کے بعد یہ دن آیا ہے. اور ساری جماعتیں یہ جدوجہد کرتی رہی ہیں کہ ہر ادارہ اپنے دائرے میں رہے، لیکن تم واحد ہو جو چاہتا ہے کہ چوکیدار ملک کی چوکیداری، آئین کی چوکیداری کی بجائے تمہاری کرسی کی چوکیداری اور بنی گالا کی اور پنکی پیرنے کی، ہیروں کی
اور اس کی چوکیداری کرے. یہ پاکستان بدل چکا ہے. اور باقی یہ جو ٹیپو سلطان بنے پھرتے ہو, ٹیپو سلطان رات کو میر جعفر اور میر صادق کو ملنے تو نہیں جاتا تھا. ٹیپو سلطان رات کے پہر اس کو ایکسٹینشن کی آفر تو نہیں کرتا تھا. ٹیپو سلطان رات کو منتے ترلے تو نہیں کرتا تھا. ٹیپو سلطان کے بچے جو ہیں وہ فرنگیوں کے پاس نہیں تھے, اور ٹیپو سلطان کے سسرال یہودی نہیں تھے. ٹیپو سلطان جو تھا, کہاں ٹیپو سلطان اور کہاں تم. یہ آزادی کی جنگ اور باتیں کرتے ہو تو ٹیپو سلطان کا اور اپنا کردار دیکھو. دن میں گالی دیتے ہو, رات میں پاؤں پڑتے ہو. میں دوبارہ یہ آپ کو کہہ دوں کہ آپ یہ ذہن سے نکال دو عمران خان, آپ گالی نکالو یا گولی کی دھمکی دو, ہم سیاسی طور پر بھی اور پاکستان کے ادارے ویسے بھی اتنے مضبوط ہیں کہ وہ پاکستان اور پاکستان کے آئین کی حفاظت کر سکتے ہیں. جتنی گالیاں نکالنی ہے, جتنا یہ رات کے ٹائم کالے شیشے لگا کے اینکیں لگا کے جو گالیاں نکال لو. کسی قسم کے پریشر میں نہیں آئیں گے. کوئی بھی تم کو منہ نہیں لگائے گا جب تک گالی دو گے. بات کرو گے تو صرف بات کریں گے پارلیمنٹ کے فورم پر. بات ہوگی تو صرف بات ہوگی فیئر اینڈ فری الیکشنز پر. بات ہوگی تو مساک معیشت پر. بھئی تمہارا اقتدار میں عمران ہو یا شہباز شریف, اور اس پاکستان کے غریب آدمیوں کا خدا کا واسطہ ہے, ان کی روٹی تو بچنے دو. ہم نے تمہیں 20 دفعہ آفر کیا ہے کہ اس پاکستان کی معیشت اور غریب کی روٹی کے لیے مساک معیشت کرو. بیٹھو آ کر, 2 صوبوں میں تمہاری حکومت ہے. یہ اس لڑائی میں کہ تم روز لانگ مارچ کرو یا شارٹ مارچ کرو, یا لیکن غریب کی روٹی اور اس کا گھر کا چولہا تو چلنا چاہیے. اس کی سب سے پہلے تم سے بات ہوگی تو مساک معیشت پر ہوگی, غریب کی روٹی پر ہوگی. اس کے بعد فیئر اینڈ فری الیکشنز پہ ہوگی. فیئر اینڈ فری الیکشنز تب ہو سکتے ہیں جب رولز آف گیم پر سارے لوگ متفق ہوں, اور تم پاکستان کی باہر سیاسی حقیقت نہیں ہو. تم سے بڑی سیاسی حقیقتیں پاکستان میں ہیں. سو تمام سیاسی جماعتیں جب متفق ہوں گی رولز آف گیم پر, اور یہ کیا ممکن ہے کہ الیکشن کمیشنر, چیف الیکشن کمیشنر کو گالیاں نکالتے ہو, وہ فیصلے کرے تو مانتے نہیں ہو. تو اگر وہی الیکشن کروائے گا تو اس کے الیکشن کے فیصلے کو کیسے مان لو گے؟ فیئر اینڈ فری الیکشن پر بات چیت ضرور کریں گے, مگر اس سے پہلے مساک معیشت پر بات کریں گے. اور تمہاری مقبولیت, ابھی تو تم اکیلے ہی بھاگے پھرتے ہو, ابھی تو کوئی اور تمہاری دوڑ میں ہے ہی نہیں. ہماری توجہ تو ساری کی ساری تمہارے کیے گئے جو اس ملک کے ساتھ زیادتیاں ہیں اس کے ازالے کے لیے ہے. ہم تو دن رات کبھی اس کو ڈیفالٹ سے بچاتے ہیں, کبھی لوڈ شیڈنگ ختم کرتے ہیں, کبھی گیس کا مسئلہ حل کرتے ہیں, کبھی غریب کی روٹی کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی چائنا بھاگتے ہیں, کبھی سعودی عرب بھاگتے ہیں, اور جہاں بھی جاتے ہیں وہاں قصے تمہارے سننے کو ملتے ہیں. سعودی عرب جائیں تو ہماری آنکھیں نہیں اوپر ہوتی کہ کہیں گھڑی کا سوال نہ ہم سے کر لیں. چائنا جائیں تو وہ سی پیک کا پوچھتے ہیں کہ کیا کیا تھا تم نے سی پیک کے ساتھ. سارا دن ٹرکی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے, ہم ساری عمر آپ کے ساتھ کھڑے رہے, آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ہم تو وہ نقصان جو پاکستان کو تم نے پہنچایا ہے اس پر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ہمیں سیاست کرنے کا موقع نہیں ملا, اور تم اکیلے ڈگڈگیاں بجا کے سمجھتے ہو کہ تم بڑے مقبول ہو. جس دن سیاسی میدان میں ہم اتریں گے لگا پتہ دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سیاست وہ نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف پہ ختم ہوتی ہے. اگلا الیکشن کی سیاسی طور پر اسے لیڈ میاں محمد نواز شریف کریں گے. صرف مسلم لیگ نون کو نہیں, پاکستان کی سیاست کو بھی وہی لیڈ کریں گے انشاءاللہ. تو الیکشن فیئر اینڈ فری ہونے کے لیے جو زیادتیاں نون لیگ سمیت باقیوں سے ہوئی ہیں اس کا بھی ازالہ ہونا پڑے گا, اور جو فیورز تمہیں ملتی رہی ہیں
جو لالی پاپ تمہیں دیے جاتے رہے ہیں, جو 8-8 سال کے سٹے دیے جاتے رہے ہیں, جو تمہارے جیبیں بھری پڑی ہیں فورن فنڈنگ ڈالروں سے, وہ جب تک حساب نہیں ہوگا تو کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا؟ تم تو خود کہتے ہو قانون سب سے ایک جیسا, تو تمہارے لیے قانون کیا نہ لگے؟ یعنی ہینڈسم کے لیے قانون اور ہو اور دنیا پاکستان کے باقی لوگوں کے لیے قانون اور یہ بھی کیسی نااہلی ہے؟ میرا شکوہ ہے الیکشن کمیشن سے کہ پورا توشہ خانہ وہ کھا گیا ہے, ساری گھڑیاں, سارے ٹیشو پیپر باکس سے لے کر پرچ پیالی تک, اور سزا دی ہے اس کو 1 سیٹ سے ڈی سیٹ کرنے کی. یعنی جو کروڑوں اربوں کی چوری کرے اس کو صرف اتنی سزا ملے گی کہ بیٹا تم دوبارہ الیکشن لڑ لینا. اور فورن فنڈنگ کے فیصلے کب آئیں گے؟ وہ 5 جعلی ایفیڈیوٹوں کی سزا کب ہوگی؟ جب تک تمام جماعتوں کے لیے ایک جیسے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی, رولز آف گیم طے نہیں ہوں گے, اور اس کے بعد جب تک سیلاب سے لوگ نکلیں گے نہیں, 6 ماہ تو ان کو چاہیے الیکشن اپنے ٹائم پر, فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے جب تک معاملات حل نہیں ہوں گے تب تک کوئی الیکشن ہونے کا امکان نہیں. طلال صاحب یہ بتائیے گا کہ اب صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ تحریک انصاف کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ قومی اسمبلی میں آئے, وہاں بیٹھ کر آپ سے بات کرے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ بار بار عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا لگنے کے بھی امکانات پیدا ہو سکتے ہیں, جو ان کی تقاریر ہیں اس کے اندر بار بار یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. اگر قتل و غارت ہو جاتی ہے اور معاملات مارشل لا کی طرف نکل جاتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم اور آپ جو ساری جماعتیں اکٹھی ہوں کیا کریں گے؟ دیکھیں, عمران خان تو چاہتا ہے کہ مارشل لا بھی لگ جائے, اس ملک پر راٹب بم بھی پھینک دیا جائے, آگ لگا دی جائے, کیونکہ اقتدار میں وہ نہیں ہے. عمران خان ناگزیر نہیں ہے اور یہ خواہش ہے. مارشل لا تو دور کی بات, اب مارشل لا لگانے والے سیاست کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے. یہ فیصلہ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے پورے ادارے نے کیا ہے. اپنی خواہشوں کا اظہار جو ہے وہ آپ کرتے رہیں, نہ مارشل لا لگے گا اور نہ کوئی غیر آئینی مداخلت ہوگی. آپ نے ایک بات کی ہے کہ عمران خان کو کوئی منہ نہیں لگائے گا, وہ چور اور ڈاکو ہے, توشہ خانہ سارا کھا گئے. سر یہی بیانیہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے آپ زرداری کے بارے میں کہتے تھے کہ آصف زرداری جو ہے بہت بڑا ڈاکو, اس کا پیڑ پھاڑ کے جو چیزیں نکالیں گے. آج آپ لوگ ہم نوالا ہم پیارنا ہے. پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے سب سے زیادہ کاوشیں ان کی رہی ہیں نون لیگ کے لیے. ایک تو اس کا جواب دے دیں. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ منس لائی جو ہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہے کہ پنجاب میں یا ایوان میں بیٹھ کے جو ہے وہ فیصلے کرتے. تو جب شہباز شریف صاحب سی ایم تھے تب حمزہ شہباز شریف کے بارے میں یہ چیزیں سامنے آتی تھی کہ پولیس جو ہے ان کے انڈر ہے, تمام تر معاملے. جب پی ایم تھے نواز شریف صاحب تو مریم صاحبہ کے بارے میں آتی تھی, میڈیا کے اشتہاروں سے لے کے باقی معاملات. ایون اب بھی ایک آڈیو ہے جس میں انڈیا سے پلانٹ منگوانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو سر کیا یہ بادشاہت نہیں تھی اور ابھی بھی جو ہے وہ یہ چیز دیکھنے میں یہ کہ شہباز شریف کے بعد ان کا بیٹا جو ہے وہ سی ایم کے طور پر نومینیٹ سی ایم بنا دی, تو سر کیا یہ بادشاہت نہیں ہے جو ہوتی رہی ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے, لیکن یہ نہیں ممکن کہ پرویز الہی ڈمی ہو اور کراؤن پرنس ہر میٹنگ میں بیٹھا ہو. مجھے دکھا دیں ہمارے دور میں کہ اس طرح جس طرح مونس الہی وزارت اعلیٰ کا استعمال کر رہے ہیں, بلکہ پروٹوکول ہی ان کے پاس ہے اور پوچھا ہی ان سے جاتا ہے. پوسٹنگ, ٹرانسفرز, این او سیز, فلانی کی کالونی گرا دو, فلانے کی بنا دو, یعنی سودے ہو رہے ہیں. اور باقی رہی بات کہ لوگوں میں ہمارے اختلافات دوسری پارٹیوں سے تھے اور ہیں, مگر پاکستان کے لیے مساق معیشت کے لیے تو ہم سب کو آفر کر رہے ہیں, فیئر اینڈ فری کے لیے تو ہم سب کو آفر کر رہے ہیں. سو سیاسی لوگوں میں ڈائیلاگ ہونا چاہیے, لیکن صرف کسی اصول کی بنیاد پر. سر تھینک یو. مسلم لیگ نون کے سینئر